नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आज इंतखाबात से मुतालिक। आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। समाअत से पहले 4 जजेस ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। अब 5 जजेस जो हैं ये समाअत आगे जारी रखेंगे और वही इसका फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि कल केस को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। फिर कुछ और कानूनी नुक्ते भी सवाल से उठ रहे हैं जी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने नोट में सवाल कर दिया है बड़ा अहम कि क्या सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो जमहूरियत के आईनी उसूलों को रोंद कर तोड़ी गई हैं। फिर सदर मुमलकत ने जो खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद क्या लिखा है, ये तमाम बातें भी जो हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। कल खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट पेशी है जी अदालत में। उनके वकील जो बाबर बान साहब हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई कि खान साहब जो हैं वो पेश होंगे। क्या मंजरनामा होगा मेरे ख्याल में ये तो कल ही पता चलेगा। साहिवाल में किया मरीम नवाज साहिबा ने फिर से खिताब खान साहब पर और जेल भरो तहरीक पर बड़ी कड़ी तनकीद उनकी जानिब से की गई है। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन को मशरूत कर दिया है कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा, जब तक खान साहब मियां नवाज शरीफ जितनी पेशियां नहीं भुगतेंगे तो तब तक इलेक्शन तो नहीं होगा। फिर 27 फरवरी 2019 पुलवामा हमले के ड्रामे को आज 4 साल बीत गए हैं। इस पर भी हम तफसील से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप सुना है सैर वैर करके आई हैं कहीं? जी जी, आई एम फीलिंग फ्रेश। सैर एक ब्रेक आपको चाहिए होता है। मैं शेयर कर ले अपने नाज़रीन के साथ। गई कहाँ थी आप? जी जी बिल्कुल, मैं गई थी कश्मीर जन्नत नज़ीर, और वाकई गलत नहीं कहते क्योंकि कश्मीर वाकई बड़ा खूबसूरत है और जन्नत। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी देखिए, गुजारिश ये है कि आपने सवाल तो उठा दिए हैं हाँ। और इश्यूज़ भी छेड़ दिए हैं। इसका अहाता करने की कोशिश करते हैं हम। काफ़ी सेंसिटिव मामला है, आपको मालूम है, क्योंकि इंसाफ जो है उसके तकाजे पूरे करना न सिर्फ ये कि जजों का यानी की ज़िम्मेदारी है, स्टेट का भी इसके ऊपर ज़िम्मेदारी जो है, उससे अपनी जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है। तो कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, ये तो समझ नहीं आती। लेकिन अपनी दानिश के मुताबिक मुझे यूँ लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में हैं और उन्हें हर सूरत में ये केस का निपटाना है। अच्छा। इसके बावजूद कि इसके अंदर इतने लोगों ने भी बोलना है, इतने लोगों को नोटिस दिए हुए हैं, वो कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, कैसे वो सारे अपना माफी ज़मीर बयान कर पाएंगे और कैसे चीफ जस्टिस साहब नतीजे पर पहुँचेंगे जबकि हर चीज़ कंट्रोवर्सी का शिकार है। देखिए, अगर कल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जाता या किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचा जाता है जो काबिल कबूल न हो, तो फिर एक ऑप्शन मौजूद है अभी, और वो है कि इस मामले को रेफ़र कर दिया जाए रेफरेंस की सूरत में टू जुडिशल काउंसिल। अच्छा। जुडिशल काउंसिल आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर फिर मुश्तमिल है और वो बैठ के फिर कोई भी आईनी नुक्ता जो है उसके ऊपर हतमी राय कायम करते हैं और वो प्रवेल करती है। ठीक है। लेकिन बेंच की तश्कील से हम अगर आगाज़ करें उसके टूटने तक और उसके टूटने के बाद बाकी मादा बेंच तक, तो तसाद ही तसाद आपको नज़र आएगा। दो बातें जो काबिल गौर हैं वो ये है कि आम हालात में होता ये है कि किसी भी मुकदमे की ज़ेर समात होते हुए कुछ मीडिया अपनी रायज़नी करता है उसके ऊपर और कुछ लोग उसके ऊपर राय देते हैं। कुछ फॉर्मर जूरिस्ट बोलते हैं, कुछ फॉर्मर जजेस बोलते हैं, कुछ बार काउंसिल्स के हेड्स बोलते हैं। ये तो आम सूरत हाल है। लेकिन इसके हवाले से, इस बेंच के हवाले से एक नई बात यह है कि इस बेंच की तश्कील और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार के बारे में बेंच के अंदर से आवाज़ें उठी हैं। आपको भी पता है, यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल अब तक तो सारे नाजरीन को पता है। सही। दो नुक्ते जो हैं वो बहुत अहम थे। एक ये कि क्या चीफ जस्टिस का सुओ मोटो एक्शन लेने का इख्तियार इस्तेमाल करना आईनी है या जायज़ है या नहीं है, जबकि केस पहले से मौजूद है। जबकि केस पहले से मौजूद डिस्कस हो चुका है और बेंच के 2 जज उसके ऊपर अपनी राय दे चुके हैं। सही। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब एक जगह पर एक ट्रायल चल रहा हो या एक मुकदमा समाअत हो रहा हो तो फौरी तौर पे नया बेंच तश्कील दे के उसको वहाँ घसीटने की ज़रूरत क्या थी। एक बात। सही है। दूसरी बात ये है, ये उजलत को जाहिर करती है। हाँ, इसमें उजलत है, उजलत का एलिमेंट आएगा। मैंने शुरू में इब्तिदा में मैंने यही जुमला अर्ज किया। दूसरी बात यह है कि एक जज ने यह भी कहा कि जनाब पहले ये तो गौर कर लें कि क्या असम्बलियों की तहलील जो है वो कानून और आइन के मुताबिक हुई थी। अच्छा, और यानी ये तो बिल्कुल ही हम... ये और कोई शख्स नहीं है, ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं जो हाल ही वेरी रिसेंटली जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद। वही वाली बात है बुखारी साहब, अगर इस नुक्ते को पकड़ा जाए तो फिर तो बाकी की जो सारी बहस है वही इररेलेवेंट हो जाती है। तो ये मैंने कहा ना, जैसे मैंने कहा कि कंट्रोवर्सी आफ्टर कंट्रोवर्सी है और ये इतना गंभीर हो गया हुआ केस कि कैसे ये संभलेगा ये समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि जजों ने ही 2 बेंच के जजेस के बारे में यानी पॉइंट उठा दिया
کہ یہ چونکہ اس سابقہ ہیئرنگ کا حصہ رہ چکے ہیں لہٰذا ان کو اس بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی والنٹریلی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا. پھر باہر سے سیاسی بندوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی, خاص طور سے مریم نواز کی, اور جو مسلم لیگ کے دیگر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ جو جج کنٹروورشل ہو جائیں ان کو تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے وہاں. تو یہ مطالبہ بھی ہم نے دیکھا کہ آیا اس طرف سے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا ختم ہونا جو ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس اچھا فار انسٹنس بخاری صاحب کل ہم نے کیس نپٹانا ہے, یہ کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے, کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس سے پہلے مجھے اجازت دیجیے, اس سے پہلے ایک اور چیز جس کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت پذیرائی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ہماری عدالتیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, یہ ایک تاثر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمام تر یعنی معذرت کے ساتھ, کوئی نہ یعنی کسی کی دل شکنی منظور ہے, نہ ہی عدالت کے احترام میں کوئی کمی محسوس ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایسے لگتا ہے جیسے عدالتیں عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کی مرضی کے فیصلے کر رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جو معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں ریفر ہوا ہے اس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. اچھا, جو معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا ہے اس کا فیصلہ بھی, اب تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ضمانتوں کے کیس ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک چلا رہا ہے کہ میرے خلاف 70 کیس قائم کر دیے انہوں نے, سن رہے ہیں نا آپ, عدالت میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے. جس طریقے سے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے تھے جلسہ گاہ کے درمیان سے گزرتے ہوئے, وہ ایک واقعہ ہے. 70 کیس جس کے اوپر ہوں اس کو تو اب تک عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جانا چاہیے تھا. تو یہ کون ہے جو اس کے ساتھ یہ رعایت کر رہا ہے کہ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں. اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں, اس کے اوپر سول سوسائٹی بھی سوال کر رہی ہے, اس کے اوپر جورسٹ کمیونٹی بھی سوال کر رہی ہے, میڈیا میں تو میں آپ لگے ہی رہتے ہیں, مطلب ہمارے علاوہ بھی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاثر کیوں قائم ہے. اس تاثر کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اپنی آبزرویشنز میں وہ لائن کر جاتے ہیں جو نارمل حالات میں کسی بھی بینچ کا سربراہ نہیں کرتا. اچھا, ان کی جو ریمارکس ہیں وہ اتنے کمپلیمنٹری ہیں ٹو دا ادر سائیڈ کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے وہ سائیڈ کہ جی یہ تو لاڈلا پن ہو رہا ہے. مثالیں میں آپ کو بے پناہ دے سکتا ہوں, ایسے حوالے موجود ہیں, یہ ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل آبجیکٹو تو سپریم کورٹ کا بھی یہی ہے, جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق 90 دن میں ہو جانی چاہیے. اس پر نہ میں نے اختلاف کیا نہ آپ نے اختلاف کیا, ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زمینی حقائق کو ایک طرف پھینک کے آپ صرف رٹ لگائے رکھیں کہ جی آپ نے الیکشن کرانے ہیں. زمینی حقائق کیا ہیں؟ اب بنیادی طور پہ دیکھیے چیف الیکشن کمیشنر یہ کہتا ہے کہ نہ تو مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں, نہ مجھے وہ ریکوائرڈ فورس دی جا رہی ہے ان ٹرم آف لا میکرز, اور نہ ہی مجھے الیکشن سٹاف دیا جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, حکومت پاکستان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, جو ہماری سروسز ہیں ان کے چیفز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے ہوا میں الیکشن کرانے ہیں. ہاں صحیح ہے, وسائل ہی اس کے موجود نہیں ہیں. اچھا بخاری صاحب, میرا سوال پھر وہی ہے کہ کل فار انسٹنس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس فیصلے کو پھر کیا چیلنج کیا جائے گا؟ پھر ہم اور اس معاملے کو طول پکڑتا ہوا دیکھیں گے, ہوگا کیا؟ میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے آج بینچ ٹوٹا ہے اور جس طریقے سے باقی ماندہ ججز کو لے کے چیف جسٹس صاحب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے کل یہ چیلنج ہوگا. اچھا, کل یہ چیلنج ہو جائے گا. ایک یہ چیلنج ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو بینچ دوبارہ بنانا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 رکنی بینچ ٹوٹے اور 5 رکنی تشکیل پا جائے. اچھا, بڑھ تو سکتے ہیں ججز, یہ کم ہونے کا رواج, میں نے کہا ہے نا کہ ایسے ایسے رواج ڈل رہے ہیں کہ جس سے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن کرانا مقصود ہے, بالکل ٹھیک ہے, الیکشن ہونا چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ بالکل بھلا کے ان کو ایک طرف پھینک کے الیکشن نہیں کرا سکتے, اور نہیں ہوں گے. اب ہو کیا رہا ہے, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروسیڈنگز چل رہی ہے سپریم کورٹ کی, اور جس طریقے سے سٹیک ہولڈرز کو ابھی اپنا مافی الضمیر بیان کرنا ہے, یہ تو مہینوں لگ جائیں گے اس میں. یہ تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, پھر نئے سرے سے پہلا, دوسرا, تیسرا, 4, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. تو پھر یہ تو ہم حکومت کا وہ جو ایجنڈا ہے کہ ہم الیکشن ایک ہی دن میں کروانا چاہتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی, وہ پورا ہو جائے گا.
کیونکہ دن کتنے رہ گئے ہیں. بخاری صاحب یہ پھر آبجیکٹو تو آپ کا نہیں پورا ہو رہا الیکشن کروانے کا, تو پھر یہ ایکسرسائز کس لیے؟ دیکھیں نا جہاں لاڈلا پن کی باتیں ابھر رہی ہیں, دیکھیے آپ استعفے دیے انہوں نے بڑا شان کے ساتھ تم تراک کے ساتھ دیے, پھر انہوں نے کہا یہ منظور کیوں ہو گئے, پھر انہوں نے کہا ہمیں ڈی نوٹیفائی کیوں کر دیا ہے, اب وہ ڈی نوٹیفائی دوبارہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں, اب انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے, چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ جو نیب کا چیف ہے یا اس طرح کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ساری ہماری مرضی کے بغیر اگر ہو گئی تو ہم تو مارے گئے, اب وہاں واپس جایا جا رہا ہے. تو مجھے بتائیں who is undermining the process of elections؟ خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور ان کے لوگ کر رہے ہیں. ایک یہ کیس اس کی اتنی سمتیں ہیں کہ یہ سمٹ کے کسی فیصلے تک کیسے پہنچا جائے گا. اچھا یہ دو جو بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں بخاری صاحب, ایک تو یہ کہ سو موٹو ایکشن لینے پر جو ایک چیز سامنے کمپلیکیشن سامنے آ رہی ہے کہ وہ کمپلیکیشن نہیں ہے, وہ تو ایک سینئر موسٹ جج, ون آف دا سینئر موسٹ ججز نے بینچ کے اندر سے سوال اٹھایا. یہ کمپلیکیشن ہوگی نا, ایک اور کمپلیکیشن ہوگی اس کیس کی کہ یہ کمپلیکیشن نہیں ہے, یہ بہت سیریس آبزرویشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کا جواب دینا پڑے گا. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑی سیریس, جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آبزرویشن ہے, ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ یہ کس قانون کے تحت جو ہے اسمبلیوں کو توڑا گیا, صوبائی اسمبلی کو جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑا گیا. دو جو ویلڈ پوائنٹ ہیں ان کو نظر انداز کر کے آپ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ دیں گے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیے جو سوال اٹھایا گیا خاص طور سے عطر من اللہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے, کہ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہوئی تھی یا غلط طریقے سے ہوئی تھی. اب ان کی آگے انٹرپریٹیشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سٹیک ہولڈر نہ ہو, یعنی ایم پی اے نہ ہو, چیف منسٹر نہ ہو, اس کی خواہش کے اوپر اگر وہ تحلیل ہوں گی تو وہ لیگل نہیں ہے. اب یہاں دیکھیے کہ چیف منسٹر جو سمری انیشیٹ کرتا ہے وہ تسلسل سے آرگو کرتا رہا, منتیں کرتا رہا خان صاحب کی کہ اسمبلی نہ توڑے, اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میڈیا پہ پھر انہوں نے آ کے کہا کہ ان کی مرضی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ یہ امانت ہے خان صاحب کی, جس وقت وہ حکم دیں گے میں توڑ دوں گا, یہ انلیگل ہے. یہ انلیگل ہے, یعنی an outsider cannot dictate terms to the chief minister کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. پھر اس کے بعد رول آف دا گورنر, گورنر نے کہا جی میں تو اس زبردستی کی ایڈوائس پہ سائن نہیں کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیٹ دیں الیکشن کی, اس نے کہا میں نے سائن ہی نہیں کیا سمری پہ تو میں ڈیٹ کیوں دوں. دیئرفور جو اتھارٹی تھی وہ تھی چیف الیکشن کمشنر کہ وہ اس کے اوپر ڈیٹ دیں. جب ان کے پاس ڈیٹ دینے کا معاملہ گیا تو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی کہ نہ مجھے کوئی فورس دے رہا نہ مجھے کوئی وسائل دے رہا ہے. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے آگے ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس فیصلے کے ساتھ پاکستان کی قوم کا, پاکستان کے عوام کی مرضی کا, جمہوریت کا مستقبل جڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا بخاری صاحب, یہ اگر معاملہ اس طرف چلا جاتا ہے, فار انسٹنس کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جس طرح یہ والی چیز ہے نا کہ صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئیں اور پھر بحالی کا ایک حکم ہمارے سامنے آ جاتا ہے, لیٹس ایزیوم, تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے تو بہتر سچویشن ہوگی, کیونکہ خان صاحب مان تو نہیں رہے ہیں کہ غلطی ان سے ہو گئی ہے, لیکن اس کے بعد مسلسل مسائل کا سامنا ہے ان کو. یہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق تھوڑا سا تو ضرور ہوگا, لیکن یہ ان کی بھی تو مرضی کے بہت مطابق ہے نا, جو چاہتے نہیں ہیں کہ بھی الیکشن ہو. یہ بھی صحیح. اصل لڑائی تو خان صاحب کی ارلی الیکشن ہے نا, کیونکہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو یہ جو ہماری اس وقت سپورٹ ہے یہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے, یہ کہیں کم نہ ہو جائے. اصل لڑائی تو یہ ہے نا. تو اگر بات آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسمبلیاں اگر بحال ہو جاتی ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے, اسمبلیاں بحال ہو جائیں گی, اپنی مدت پوری کریں گی. مگر اب وہاں صورتحال بہت مختلف ہے. اب چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں, وہ اب پی ٹی آئی کے صدر ہیں. ہاں یہ بھی ایک چیز بدل چکی ہے. اچھا بخاری صاحب کل پیشی ہے, کیونکہ آپ مجھے روک رہی ہیں, مجھے اگلا جملہ بول لینے دیں. ہاں کیا اگلا جملہ یہ ہے کہ اب جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں ان کے بارے میں چودھری پرویز الہی صاحب, چودھری شجاعت صاحب نے پہلے ہی خط لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ تو بھائی ہمارے ممبر اب نہیں ہیں. اگر وہ نہیں رہتے ہیں اور ان کے پاس رائٹ آف ووٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, اس کے اوپر بھی غور کر لینا چاہیے. صحیح, یہ بھی بڑا غور طلب جو ہے وہ نقطہ ہے. اچھا خان صاحب کی پیشی جو ہے وہ مس نہیں ہو سکتی, بیکاز کل وہ پیش ہونے جا رہے ہیں. بابر اعوان صاحب یقین دہانی کرا دی ہے کہ پیش ہو رہے ہیں. اب کل کا منظرنامہ ذرا بتا دیجیے کوئکلی, کیونکہ مجھے بریک لینی ہے. 2 منظرنامے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شاید پھر ٹل جائیں نہ جائیں. اچھا بابر اعوان صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے, اور یقین دہانیاں پہلے بھی تو ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے,
پہلے بھی یقین دہانیاں نہیں کروائی گئی تھی کہ ہم اسلام آباد آئیں گے تو توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, اچھا پورا من احتجاج کریں گے, چلے جائیں گے, پوری کر دی تھی. اس کے بعد کتنی دفعہ پیشیوں کی نوبت آئی, وہ کتنی مشاورت دفعہ وغیرہ بھی تو کر رہے گارنٹی. ہیں سیکیورٹی ٹیم سے, وکلا سے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے, اچھا آپ کو نہیں اور لگتا, اگر وہ جائیں گے تو پھر لاہور ہائی کورٹ والا منظرنامہ دہرایا جائے گا. مطلب کیا قافلہ لاہور سے چلے گا, انہوں نے کس طرح ہوگا؟ ابھی سے اعلان کر دیا ہے تمام ڈویژنل تنظیموں کو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, کہ خان صاحب کے استقبال کی تیاری کریں, جیسے وہ محاذرائی پہ جا رہے ہیں, کسی کورٹ میں پیش ہونے نہیں جا رہے ہیں. اچھا اور اگر لاہور وہاں ریپیٹ ہوا تو اس دفعہ ریزسٹ کرے گی ایڈمنسٹریشن بھی, اچھا اور وہاں منظرنامہ بہت مختلف ہو سکتا ہے. اچھا کوشش یہ کی گئی کہ اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں اس ہیئرنگ کو جو ہے وہ شفٹ کروا دیا جائے, جو انکار کر دیا عدالت نے کرنے سے کہ ہم عدالت بدلنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ زیادہ کھلی جگہ مل جائے تاکہ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جا سکے. اگر یہ حال ہے ہمارے ہاں انصاف کا, کہ انصاف نے کراؤڈ دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے, اللہ حافظ پھر پاکستان کا, سیدھے لفظوں میں یہ میں آپ کو گزارش اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں یہ جو ہے وہ کافی غور طلب ایک نکتہ ہے, اور یقیناً سوالات تو اس حوالے سے بہت اٹھتے ہیں. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی اہم مدعے کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. جس ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے مریم نواز نے خطاب کیا, لیکن اس سے پہلے بخاری صاحب میرا خیال ہے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. آپ نے کچھ باہر سے اٹھتی ہوئی آوازوں کے حوالے سے بات کی تھی, پھر ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بڑے اہم بیانات جو ہیں وہ آ رہے ہیں جسٹس سسٹم کے اوپر, عدالتوں کے اوپر, جج صاحبان کے اوپر. تو ذرا اس پہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. اس کے حوالے سے جو دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس قسم کی گفتگو اب ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کو آپ درگزر کر دیں, اگنور کر دیں یا ایک طرف پھینک دیں. بلاول بھٹو نے بہت ہی خوفناک سمت میں اشارہ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹس کا کیوں, عدلیہ اور سیکورٹی اداروں کا کیوں نہیں. اچھا دینا جواب اس کا ہے کسی کے پاس کوئی لاجیکل جواب؟ وائی شوڈ دیر بی اینی ایکسیپشن؟ اچھا قانون تو سب کے لیے ایک ہوتا ہے. خان صاحب صبح سے شام تک حلق پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے, یہی ہمارے ججز بھی کہتے ہیں قانون تو اندھا ہوتا ہے, ان سب کے لیے ایک سا ہوتا ہے. تو وہ ایک سا نہیں ہے نا, وہ چیلنج کر رہے ہیں نا اس کو, پکڑے نا سپریم کورٹ اس کو کہ کیوں کہا ہے یہ, بتائیں نا کہاں پر ہے احتساب ان کا. یہ اداروں کے اندر احتساب ہوتا ہے تو سب میں ہے, یہ تو ہر معاشرے کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر شعبے میں ہے. لیکن یہ صرف سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو گلے سے پکڑ کے یا ٹائیوں سے پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. بھائی باقی سب کو بھی ہونا چاہیے, اسی میں جرنلسٹوں کو بھی ہونا چاہیے, میڈیا کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ بات ایک تو اس کی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہری رحمان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وہی جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ بھائی صاحب یہ آوازیں باہر سے نہیں اٹھ رہی ہیں, یہ بینچ کے اندر سے اٹھ رہی ہیں, اور نظام انصاف جو ہے وہ تقسیم ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جہاں پر انصاف کا نظام منقسم ہو, مختلف حصوں میں بٹ گیا ہو, کچھ جج کچھ کہہ رہے ہوں, کچھ جج کچھ کہہ رہے ہوں. کبھی سنا ہے یہ پہلے؟ بہت خطرناک کسی ایک جج کی صورتحال کے اوپر سوال ضرور اٹھتے تھے اس کے کریکٹر پر, لیکن بینچوں کے اوپر اتنی سیریس ایکسپریشنز کبھی نہیں ہوئی. چیف جسٹس کے رول کے اوپر اتنی باتیں کبھی نہیں کی گئی, نہیں کی جانی چاہیے انلیس کہ وہاں کوئی جسٹیفیکیشن ہو, اس کی کوئی جواز ہو. اب ان کے پاس جو جواز ہے وہ تو چیف جسٹس صاحب پوچھیں نا ان سے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, صحیح, اور ان کے پاس یہ کہنے کا کیا جواز ہے. جواز آپ کو ڈھونڈنے سے مل جائے گا. اچھا مریم نواز صاحبہ کی طرف میرا خیال ہے چلتے ہیں. ساہیوال میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کیا ہے, تنقید خان صاحب کے اوپر تو کی ہے, جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا ضرور ہوگا الیکشن, بالکل ہوگا, لیکن پہلے ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. پہلے جتنی پیشیاں میاں نواز شریف صاحب نے بھگتی ہیں, پہلے خان صاحب بھگتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوگا. تو اب یہ جو ہے یہ کس طرف اشارہ ہے, کیا اشارہ دینے کی کوشش؟ میں اور آپ بیٹھ کے صرف گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ہی تجزیہ کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. یہ جو دعویٰ وہ کر رہی ہیں تو بات ٹھیک ہے, انہوں نے پیشیاں تو بھگتی ہیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے یہ پیشیاں بھگتی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, یاد ہے نا آپ کو بھی جی. تو وائی ناٹ ادرس؟ وہ دوسرے لاڈلے جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, بےزتی کرتے ہیں. جو جج کوئی فیصلہ دے دے غلطی سے ان کے خلاف, اس کی تصویر پہ جوتیاں برسواتے ہیں, تو ان کو سوال تو اٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور انہوں نے بہت سیریس بات کی ہے, وہ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا لفظ. انہوں نے کہا باب رحمت آج بھی اپنے
جو مورے ہیں ان سے کام لے رہے ہیں. اچھا. میں سوچنے کے لیے بھی اس کے اوپر تیار نہیں تھا, اس لیے کہ جو سٹنگ جج ہوتا ہے وہ تو جج ہی ہوتا ہے نا, سابقہ کو تو نارملی کچھ نہیں پوچھا جاتا. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ثاقب نثار صاحب کی کچھ ججوں کے ساتھ گفتگو کے بڑے چرچے ہیں. اچھا. اگر آپ اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو آوازیں مریم اٹھا رہی ہیں اس کی سبسٹنس کو جانچنا پڑے گا. 2-3-4 باتیں جو بہت جلدی سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو پاناما والے جج تھے, جو پاناما سے شروع ہوا اور اقامہ پہ ختم ہوا, اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. جے آئی ٹی بن گئی, بنتی ہیں جے آئی ٹی, لیکن جے آئی ٹی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک نگران جج بھی ہوگا. کیوں بھائی, باقیوں کا کیوں نہیں بنے؟ جے آئی ٹی ہوئی نا, یہ حملہ ہوا اس کے اوپر جے آئی ٹی ہوئی, اس کے اوپر نگران جج کیوں نہیں بنا؟ تو مطلب کہنے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جواز مہیا کرتی ہیں اس قسم کی گفتگو ہونے کا. اب دیکھیں ان کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کی نفرت میں پورے کا پورا نظام پاکستان کا تباہ کر دیا گیا. اب یہ دیز آر ویری سیریس چارجز. وہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو لانے والے پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں, تو نام لے کے کہا ہے نا فیض حمید صاحب کا, تو نام ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے لیا ہے. دوسری بات یہ جو زیادہ وزندار ہے اور جو وہ کھل کے کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ضرور الیکشن کرائیں, ہونا چاہیے, لیکن پہلے ترازو کے پلڑے دونوں برابر کر لیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک ہو اور کسی ایک کے ساتھ لاڈلے پن کا سلوک ہو. وہ اس کو چیلنج کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جناب وہ ججز جو ہیں ان کو وہ القابات واپس لینے پڑیں گے جو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا گیا تھا. کیا کسی اور ججمنٹ میں کسی پی ٹی آئی کے رہنما کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے؟ نہیں. وائی ہم ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں اس طرح کے یعنی حوالے جو ہیں وہ نہیں دیتے ہیں, وہ میرٹس پر فیصلہ کرتے ہیں, قانون کے اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. آگے آ جائیے. وہ کہتے ہیں جناب گھڑی چور جو ہے اور جس نے 190 ملین پاؤنڈ جیب میں ڈالے, اس کو تو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا. صحیح, بڑے بڑے ویلڈ سوال ہیں. اور ایک ایسے بندے کو کھڑا کر دیا گیا جس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. تو یہ حوالے تو بڑے خوفناک ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو آج بھی فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہیں. اب آپ ان چارجز کے اوپر اگر جائیں تو یہ بہت خوفناک چارجز ہیں, اور میں نے جیسا کہا کہ ان کو آپ ایک طرف نہیں پھینک سکتے اٹھا کے. آپ کو جواب دینے ہوں گے, چاہے عدلیہ دے اگر سوال ان کی طرف اشارہ ہے, چاہے اشرافیہ دے, چاہے اسٹیبلشمنٹ دے, جوابات تو دینے پڑیں گے. اچھا قائد صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ یہ نئے بیانیہ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں, 5 کا ٹولہ, کیا لگتا ہے آپ کو کس حد تک وہ عوام کو کنونس کر چکی ہیں یا کر پائی ہیں؟ اس بیانیہ کے حوالے سے کتنا مقبول ہے یہ بیانیہ؟ یہ بیانیہ کبھی مسلم لیگ نون کا نہیں رہا, پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بیانیہ اپنانے پر مجبور کیا ہے جناب عمران خان صاحب نے. انہوں نے یہ رواج ڈالا کہ ججوں کی ایسی تیسی کریں, فوج کی ایسی تیسی کریں, اداروں کا بیڑا غرق کریں, تو یہ سارے ڈر کے مارے جو ہے ان کی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں گے. لہذا انہوں نے کہا ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں. 7 سے جیت گئے, 1 رہ گئی, یہ 6 چھوڑ دیے. مجھے بتائیے یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تماشے کیا ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ 35 سے لڑنے والے تھے. وہ تو کسی عقل مند نے ان کو کہا خدا کے واسطے مت مذاق اڑائیں, اپنی پارٹی کا بھی اور اپنا بھی. یہ ہوا نا. اچھا ٹھیک ہے, قائد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ اپنی ہم ان کی تقاریر سنتے ہیں, ملک کا یہ حال ہو گیا ہے, اتنی مہنگائی ہوگی, نواز شریف جب تھے تب اتنا گھی تھا, اتنی چینی تھی, اتنا پیٹرول تھا, کہتی رہتی. ابھی ملک میں کس کی حکومت ہے؟ مریم نواز صاحبہ وہ اون کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے ابھی بھی ان کی حکومت ہے, اسی کے اندر یہ ساری مہنگائی بڑھ رہی ہے. آپ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف جب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جب تھے تب بھی اچھا تھا. تو ہمارے ہاں یہ خرابی رہی ہے کہ ہر سٹنگ گورنمنٹ جو ہے تمام تر ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ یاد کیجئے جب خان صاحب تشریف لائے تھے, اس کے بعد انہوں نے وہ جو 30 سال کی تاریخ رگڑنا شروع کی ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر عل کی ذمہ دار صاحب کا حکومت تھی. تو بھائی صاحب 4 سال آپ رہے, قرضہ آپ نے 30 سال میں جتنا انہوں نے لیا تھا وہ آپ نے 4 سال میں. مریم صاحب وہی کر رہی ہیں. آ رہا ہوں وہی نا. تو یہ رواج کس نے ڈالا؟ اچھا تو رواج فالو کرنا ضروری تو نہیں ہے نا بھائی صاحب, جب وہ رواج جو ہے اس رواج انہوں نے ڈالا تو مریم صاحبہ نے آپ فالو کیا. اگر وہ رواج کامیاب ہوا, سودا بکا, تو دوسرے بھی بیچیں گے نا. ہاں تو 2 غلط چیزیں مطلب صحیح ثابت They are نہیں کر making سکتی. one right. That's the most unfortunate part. I agree with you.
آئی ایگری ود یو. اسی سے تو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم چلا کائے کے لیے رہے ہیں ہاں کہ وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے, خدا کے لیے صحیح فیصلے کر لیں. اب نہیں ابھی ویسے سیاسی جماعتوں کو بھی کہہ رہے ہیں, ہم صرف اداروں کو نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا سب کو چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کر لیں. یہ ویسے ہم نے محسوس کیا یا آپ نے بھی محسوس کیا ہے کہ مریم صاحبہ اون نہیں کر رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ ہوگا وہ دیکھیے ہوگا, میں اس چیزیں بہتر ہو کے جائیں گی. بہاف پہ وضاحت دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوں. اچھا نہیں, نہ مجھے دینی چاہیے. ٹھیک ہے تو پھر لیکن ایک آرگومنٹ ان کا جو ہے وہ سن لیجئے. ہاں کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے اس میں کیا غلط ہے؟ 13 پارٹیاں ہیں بھائی, ٹھیک 13 پارٹیوں کے وزیر ہیں, 13 پارٹیوں کے مشیر یہ ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اس سے پی ڈی ایم گورنمنٹ, ٹھیک ہے اس میں کیا غلط ہے بتائیں. چلے یہ میں کافی حد تک ماننے کے لیے تیار ہوں آپ کی اس بات کو, اور وہ کہتی ہیں کہ نماز آئیں گے پورے طریقے سے مسلم لیگ نون کو ووٹ ملیں گے, جیسے وہ کہتی ہیں کہ کلین سویپ ہزاروں ہوگا. خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا ایک آخری سوال, کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے, اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ حصہ ہوں گی یا پھر جتنی اگریسو اس وقت وہ لگ رہی ہیں؟ دیکھیے ڈیل کس سے ہوگی یہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے کہ پارٹی کون سی ہوگی تیسری. اسٹیبلشمنٹ نے تو طے کر لیا کہ بھائی ہم تو غیر سیاسی ہیں, جہنم میں جائیں اپنے آپس میں مکیں. کسی طریقے سے حل تو نکالنا ہے نا. وہ ایک ہی صورت ہے کہ فیصلے ٹھیک ہوں. اچھا عدلیہ اگر فیصلے ٹھیک کرے گی, آئین کی روح کے مطابق کرے گی, جمہوریت کی روح کے مطابق کرے گی, تو ٹھیک ہونے کا امکان ہے. ادروائز یہ تصاد یعنی جہاں ہمیں لے کے جائے گا وہاں ہم پہلے یعنی بات پھر گھوم پھر کے پہلے ہم 3 دفعہ جا چکے ہیں. ٹھیک ہے گھوم پھر کے یعنی وہیں آ گئی, یہ جو آپ نے کہا کہ فیصلے ٹھیک ہوں تو بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی جہاں مریم صاحبہ نے کہا کہ پہلے برابر ہوگا حساب. کریکٹ. اس کے بعد دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے, میں اس پر نام نہیں لوں گا, آپ پوچھیں گے بھی تو نہیں لوں گا, اچھا نہیں پوچھتے کہ وہ چوتھی دفعہ پھر وہیں جایا جائے. ہمیں اور ہمارے سیاستدانوں کو میری درخواست ہے ہم سے, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں, اور کیوں تہاڈی مت ماری گئی ہے مت کریں ایسا. صحیح, اپنے معاملہ جات آپس میں طے کر لیں, تبھی جمہوریت چلے گی. مشورہ بہت اچھا ہے, امید کرتے ہیں اس پہ عمل ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. 27 فروری 2019 پلوامہ کے ڈرامے کو 4 سال مکمل ہو گئے ہیں, اور بھارت نے جس طریقے سے یہ ڈرامہ رچا تھا اس کا پھر جو ڈراپ سین ہوا وہ بھی یقیناً سالوں ان کو یاد رہے گا. اور میرا خیال ہے بخاری صاحب یہ تمام جو ڈرامہ ہیں اس کے اگر جواب میں صرف ایک چیز کہہ دی جائے کہ نا ٹی از فینٹاسٹک, تو میرے خیال میں وہ کافی ہے. وہ پچھلی پوری کہانی آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیتی ہے اور بتا دیتی ہے. وہ ٹی از فینٹاسٹک تو جو ہے نا وہ بھارتی ناکامی کا ایک استعارہ بن گیا ہوا ہے, اور ایئر فورس کے آفیسر ان کی چھیڑ بن گئی ہے. ان کے سامنے ٹی از فینٹاسٹک کہنا تو وہ یا بھاگ جاتے ہیں, چڑھ جاتے ہیں یا چڑھتے ہیں اور لڑنے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک پوری ہسٹری ہے, ہم نے 3 جنگیں لڑی ان کے ساتھ, کارگل چوتھی تھی. کارگل میں جو حال ان کا ہوا ہندوستانیوں کا اور ہندوستان کی فوج کا, وہ جینز بک آف ڈیفنس پڑھیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے نتیجے میں 1 لیفٹیننٹ جنرل, 3 میجر جنرل اور بے شمار بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں انہوں نے فوج سے نکال دیے تھے اس شکست سے سبق سیکھنے کے بعد. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 3 سکسیسو آرمی چیفز نے اپنی سیاسی حکومت کو بتایا, یعنی بھارتی حکومت کو بتایا کہ پاکستان سے ہم نہ زمینی جنگ جیت سکتے ہیں, نہ ہم ایئر فورس جیت سکتے ہیں, نہ ہم نیوی جیت سکتے ہیں. سب کیوں کہا انہوں نے؟ 1965 میں دوارکا میں کیا کیا تھا غازی نے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. صحیح, پلٹ کے رکھ دیا تھا, تلچٹ کر دیا تھا پورے کا پورا نیول ڈیفنس سسٹم ان کا. اس کے بعد کارگل کی مثال میں دے چکا ہوں. جو پٹھان کوٹ سری نگر ہائی وے ہے وہ پاکستان کے مجاہدین اور فوج کے قبضے میں رہی جب تک یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر تسلیم نہیں کر لی, اور یعنی منظور نہیں کر لی, اور اس کے بعد ہم نے وڈرا نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جہاز والا واقعہ ہے, جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہے, میرے خیال سے یہ بھی دنیا کی جو تاریخ ہے ایئر فورس کی اس میں یاد رکھا جائے گا. اس لیے کہ جو رافیل طیارے آنے کے بعد جس طرح سے جشن منایا تھا انہوں نے کٹ پتلیوں کی طرح سے, اور وہ ٹپیکل ہندی اسٹائل سے, اس کا بھی بھرکس نکل گیا. پوری ڈیفنس انڈسٹری انہوں نے برباد کر دی فرانس کی, کیونکہ یہ اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود, اتنے جہاز ہونے کے باوجود, حال یہ تھا کہ یہاں 2 جہاز گروائے انہوں نے, اور ابھینندن صاحب پکڑے گئے. ابھینندن صاحب جو ہیں اس کو کیسے ہم نے اتنی جلدی واپس کر دیا, یہ ایک اور تاریخی سوال ہے, اور اس کا جواب کسی اور پروگرام میں
ضرور پوچھیں گے خان صاحب سے کہ کیا چیز تھی. 2 دعائیں آپ نے کی تھی, ایک یہ تھی کہ مودی جیت جائے اللہ کرے, اور مودی جیتے گا تو کشمیر حل ہوگا. اچھا بخاری صاحب, ایک تو یہ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے خفگی کا سامنا کرنا پڑا, یا پھر ہزیمت کا ہم کہہ سکتے ہیں سامنا کرنا پڑا کہ گرا دیا پاکستان نے طیارہ, پھر پائلٹ جو ہے وہ آ گیا, اس کے بعد پھر ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا کہ ہم نے F-16 گرا دیا, پھر اس کا ڈراپ سین بھی میرے خیال میں بڑا ہی جو ہے اتنا مذاق اڑا. آپ کو میں حوالہ دوں کہ وہ انڈین پارلیمنٹ کے اندر جو لوگوں نے تقریریں کی, اس میں بس آلموسٹ ڈوب کے مرنا باقی رہ گیا تھا. انہوں نے خود اپنی حکومت کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. 1 سے زیادہ لوگوں کی تقریریں تھی, اچھی طرح سے مجھے یاد ہے. جیسا میں نے کہا, یہ جنگیں جو ہے نا, یہ جہازوں کے نمبرز کتنے ہیں, تعداد کتنی ہے, اس سے نہیں لڑی جاتی. جنگیں لڑی جاتی ہیں ولولے کے ساتھ, اور خاص طور سے جب فوج کے پیچھے قوم کھڑی ہو. یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے. فوج کو بھی ہمیشہ یہ احساس رہنا چاہیے کہ عوام پیچھے کھڑی ہے تو جنگ جیت سکتے ہیں, اکیلے نہیں جیت سکتے. اور ہم نے ہندوستان پر 1 سے زیادہ دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ آپ ہم سے جنگ میں تو نہیں جیت سکتے, چاہے وہ 1965 ہو, چاہے وہ 71 ہو, چاہے اس سے پہلے 1948 ہو, اور پھر کارگل جیسا میں نے آپ کو مثال دی, اور اب یہ اس ماڈرن دور میں جس قسم کی ہزیمت کا سامنا بھارت کو اٹھانا پڑا, میرے خیال سے وہ آج بھی چھپ چھپ کے روتے ہوں گے اس کے اوپر جو سلوک ان کے ساتھ ہوا. اور آج کا دن بار بار ان کو یاد دلاتا ہوگا کہ کس قدر شرمندگی کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا. کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی طاقت جو ہے وہ دشمن کے اوپر ثابت ہو چکی ہے, not once but 3 times. بے شک. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.